बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है। उसमें आज सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये होते कैसे हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इनका पर्पस क्या है, किस किस डिपार्टमेंट में ये इस्तेमाल हो रहे हैं, साइज में कितने होते हैं। तो ये सारी डिटेल आज सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? अब ये कंप्यूटर कॉमन यूज में नहीं है, हमने इन्हें नहीं देखा हुआ। कुछ लोग होंगे जिन्होंने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी को विजिट किया, वहां पर पढ़ा हुआ तो देखा होगा, या मूवीज में कोई झलक। लेकिन मूवीज में भी अगर हमारे सामने ये आते हैं तो चूंकि हमने देखे हुए नहीं है तो हमें नहीं आइडिया ये किस तरह के कंप्यूटर है। ये दिखने में हमने तो कंप्यूटर का एक कॉन्सेप्ट ले लिया है कि सामने टेबल पे पड़ा हुआ मॉनिटर, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस, ये चीजें हैं, यही कंप्यूटर है। हालांकि मैंने बताया था कि कंप्यूटर की बहुत सारी शेप्स है, मुख्तलिफ शेप्स में ही हमें मिलता है। फिर डेफिनेशन से हमने निकाला था कि कोई भी मशीन जो काउंटिंग में मदद करे वो कंप्यूटर है, कैलकुलेशन में मदद करे वो कंप्यूटर है। उसमें तस्बीह का भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह जो है वो भी काउंटिंग का काम कर रही है, काउंटिंग में हमारी हेल्प कर रही है, तो वो भी कंप्यूटर है। तो ये दिखने में हमें नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह कि हमें कोई नजर आएगा कि सिस्टम यूनिट पड़ा हुआ है, मॉनिटर पड़ा हुआ है, ऐसे नजर नहीं आएंगे। ये बहुत बड़े कंप्यूटर है, साइज में लार्जेस्ट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर बने हुए उनमें से सबसे बड़ा कंप्यूटर है साइज में। और एक हॉल सा बना हुआ होगा, कमरा सा बना हुआ है, बजाय हमें नजर आ रहा होगा कि दीवारों पे ऐसे सर्किट बोर्ड से कोई लगे हुए हैं, हमें अब नहीं पता ये क्या चीज है, लेकिन वो सुपर कंप्यूटर होंगे। बड़े बड़े हॉल के अंदर उनकी फिटिंग हुई है, लोग अंदर ही घूम फिर रहे हैं, अंदर ही मेंटेनेंस के लिए अगर कोई लोग हैं, कंप्यूटर चल भी रहा है, साथ साथ वो मेंटेनेंस भी करते जा रहे हैं जहां पर रिक्वायर्ड है। तो दिखने में ये नॉर्मल कंप्यूटर की तरह हमें नजर नहीं आएंगे, साइज में बहुत बड़े होते हैं। तो नॉर्मल इस्तेमाल फिर ये किस मकसद के लिए होते हैं, कैलकुलेशन कैसी करते हैं, कितनी कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन के हवाले से जो पॉइंट लिखा हुआ है कि स्पीड इनकी कितनी है, स्पीड। अब ये चूंकि हमारे सिलेबस पुराने बने हुए 2004-05 की बातें इसके अंदर लिखी हुई है, तो तब की, और फिर हमारी मजबूरी भी यही है कि हमने सिलेबस के मुताबिक ही जो फैक्ट्स एंड फिगर्स अंदर लिखे हुए होते हैं उन्हीं को फॉलो करना है। तो उस टाइम पे लिखा हुआ है कि a fastest सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म more than 1 trillion calculations per second, more than 1 trillion calculations per second। पुरानी डिटेल लिखी हुई है, आजकल के लेटेस्ट जो कंप्यूटर है उनकी स्पीड तो इससे भी आप दोगुना कर लें, इतनी ज्यादा उनकी प्रोसेसिंग पावर है। तो पुरानी हमारी बुक में पुरानी बात लिखी हुई है कि सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड, कि ये एक सेकंड में 10 खरब से ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं एक सेकंड में। तो फिर हम अंदाजा लगा लें, इसका मतलब अगर इन कंप्यूटर से हम कोई सिंगल कैलकुलेशन करते हैं तो वो सेकंड के 10 खरबवें हिस्से में कर लेगा, उसकी इतनी स्पीड है। उसके लिए एक सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम है।
ہم کمپیوٹر کو 1 سیکنڈ دیں، 10 کھرب کیلکولیشنز دیں تو وہ پلک جھپکنے سے پہلے ان پہ پروسیسنگ کر کے ان کا ریزلٹ ہمیں شو کرا دے گا۔ اس کی پروسیسنگ سپیڈ اتنی زیادہ ہے کیسے؟ کیونکہ اس میں thousands اور ایون ملینز آف پروسیسر لگے ہوتے ہیں، ملینز آف پروسیسرز۔ اس کمپیوٹر کے اندر ہزاروں یا لاکھوں کے حساب سے پروسیسر لگے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے کمپیوٹر کو دیکھیں، اس میں سنگل پروسیسر ہوتا ہے تو اس کی سپیڈ کا اگر ہم آئیڈیا لگائیں تو کتنی زیادہ سپیڈ ہے اس کی، تو جس میں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے پروسیسر لگے ہوئے ہیں تو اس کی سپیڈ کتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہ اتنی زیادہ کیلکولیشنز کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو پروسیسر لگے ہوئے ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، پروسیسر تعداد میں بہت ہی زیادہ ہے۔ قیمت کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے، پرائس ملینز آف ڈالرز میں، ملینز آف روپیز کی بات نہیں ہو رہی، ملینز آف ڈالرز میں، تو عام بندہ تو اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ ناٹ ان کامن یوز، عام استعمال میں نہیں ہے، ناٹ ان کامن یوز۔ کیوں نہیں عام استعمال میں؟ ایک تو ہم نے پڑھا کہ سائز اس کا بہت بڑا ہے، اگر ہم نے کامن یوز کے لیے لینا بھی ہے تو ہم اسے رکھیں گے کہاں پر؟ پھر سپیڈ اس کی بہت زیادہ ہے، تو گھریلو استعمال کے لیے تو ہم نے موویز دیکھنی ہے، کوئی گانے سن لیں گے، کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیں گے، کوئی اس پہ آن لائن گیم کھیل لیں گے، یہی ہمارے سوالات ہیں۔ تو اس کی پروسیسنگ پاور اتنی زیادہ ہے کہ عام سنگل انڈیویجول یوزر اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اس کی پروسیسنگ پاور کو کنزیوم نہیں کر سکتا۔ پھر کامن یوز میں کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ قیمت اس کی لاکھوں ڈالرز میں ہے، تو عام بندہ تو اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ پھر عام استعمال میں اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ پاور کنزمپشن، یہ بجلی بہت زیادہ کنزیوم کرتا ہے، اور اس کا لکھا ہوا ہے کہ اتنی بجلی کنزیوم کرتا ہے جتنی ڈزنز آف ہومز، درجنوں گھروں کا جتنا بجلی کا بل آتا ہے اتنا بجلی کا بل اس ایک کمپیوٹر کے چلنے سے آئے گا۔ تو اس وجہ سے اس کا بل ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو کامن یوز میں یہ نہیں ہے۔ تو اگر کامن یوز میں نہیں ہے تو پھر کس لیے استعمال ہوتے ہیں، کہاں پر اور کیسے استعمال ہو رہے ہیں یوزز اس کے؟ سب سے کامن یوز ہے اس کا ویدر فور کاسٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ویدر فور کاسٹنگ، جو موسم کی صورتحال نہیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں خبروں میں، ٹی وی پہ۔ آج کل ہمارے موبائل ایسے آئے ہوئے ہیں، ان میں بھی ویدر کی کمپلیٹ اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ کل یہاں پر بارش ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وہ ساری ویدر کی جو فور کاسٹنگ ہے وہ ساری انہی سپر کمپیوٹر کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ پھر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اسے استعمال کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ یہ جو ایئر کرافٹ وغیرہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں یا اٹامک ریسرچ، جو میزائل وغیرہ اور اسلحہ وغیرہ یہ بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی جتنی بھی کمپلیکس کیلکولیشنز ہیں وہ ساری کی ساری اسی سپر کمپیوٹر کے ذریعے یہ کی جاتی ہے۔ پھر اس کا ایک سوال ہے، یہ ہالی ووڈ والے جو موویز بنا رہے ہیں اس میں جتنے بھی ایفیکٹس ہمیں نظر آتے ہیں وہ سارے اسی کی مدد سے بنائے جاتے ہیں۔ اب ٹائٹینک بڑی ایک فیمس
فیمس مووی گزری ہے، اسے کہا جاتا ہے وہ کسی ایک بڑے سے ہال کے اندر بنائی گئی ہے، یا پھر آج کل عموماً یا ایڈیٹنگ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فاسٹ اینڈ فیوریس میں، وہ برج خلیفہ سے گاڑی دوسری اس بلڈنگ میں لے کر جا رہا ہوتا ہے ایسے اڑا کر، تو وہ سارے افیکٹ اس کمپیوٹر کی مدد سے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہالی ووڈ کی موویز کوئی پرانی بنی ہوئی ہے، اس میں ہزاروں کے حساب سے لشکر آ رہا ہے گھوڑوں پہ، تو اتنا ریئل لائف میں تو اتنے گھوڑے کہاں سے لائیں، پھر وہ پورے پرانے افیکٹ کیسے بیچ میں ڈالے جائیں؟ تو وہ ہالی ووڈ کی جو موویز بن رہی ہیں ان میں سپر کمپیوٹر مختلف استعمال ہو رہا ہے بیچ میں افیکٹس وغیرہ ڈالنے کے لیے، تو اس کی مدد سے بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کی یوزز ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو سٹوریج کیپیسٹی اس کی کتنی ہوگی؟ سٹوریج کیپیسٹی اس کی سٹوریج کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے، اس میں اتنا زیادہ ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک انڈیویجول یوزر کہے کہ میں اس میں اتنا ڈیٹا سٹور کر دوں، اس کی کیپیسٹی فل ہو جائے گی، بھر جائے گی، مکمل ہو جائے گی، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ڈیلی 100 جی بی کا ڈیٹا اس کے اندر ڈالتا رہے، میں نے اس کے میموری میں یہ یونٹس بتائے تھے، کلو بائٹ، میگا بائٹ، گیگا بائٹ، ٹیرا بائٹ، ایکسا بائٹ، پیٹا بائٹ، زیٹا بائٹ، جوٹا بائٹ، ابھی تک ہم پہنچے ٹیرا بائٹ ٹی بی یونٹ تک۔ کمپیوٹر میں کتنی 2 ٹی بی کی ہارڈ ڈسک ہے، 4 کی، 8 کی، اس میں ٹی بی سے بھی کام نکل گیا ہے، ایکسا بائٹ، پیٹا بائٹ، زیٹا بائٹ، وہ اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے کہ ڈیلی اگر میں 100 جی بی کا ڈیٹا بیچ میں ڈالتا رہوں تو مجھے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال لگ جائیں گے، پھر بھی اس کی سٹوریج کیپیسٹی فل نہیں ہوگی۔ اور یہ بنے بنائے نہیں ہوں گے، کہ ڈیمانڈ پہ جتنی ریکوائرمنٹس ہوں گی اس کے مطابق یہ بنائے جاتے ہیں، اس کے مطابق ہی پروسیسر لگائے جائیں گے، اس کے مطابق ہی سٹوریج کیپیسٹی اس کی بنائی جائے گی، اس میں ایڈ کی جائے گی۔ یہ ڈیمانڈ پہ بنتے ہیں، مختلف حکومت والے اسے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر یہ ڈفرنٹ ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے یہ والے کمپیوٹر موجود ہیں۔ یہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ اسلام آباد میں یہ جو نسٹ یونیورسٹی آئی تھی کس کے اندر یہ سپر کمپیوٹر موجود ہے، مختلف وہ جو ایکسپیریمنٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، مختلف کمپلیکس کیلکولیشنز کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ سپر کمپیوٹر ہے۔ اب اس کے جو یہ میجر پوائنٹس میں نے بتائے، ان کو آپ ہیڈنگ بنا کر لکھ لیں یا سمپل 2 پیراگراف میں بنا کر اس کے پوائنٹ لکھتے جائیں آگے۔ تو یہ آپ کی مرضی۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے، کئی بار ایم سی کیوز میں یہ آ چکا ہے، ایگزامپل آف سپر کمپیوٹر از، ہمارے سلیبس میں نام لکھا ہوا ہے کریٹ T90 سسٹم، یہ اس کی ایگزامپل ہے سپر کمپیوٹر کی۔ تو یہاں تک ہمارا سپر کا ٹاپک ختم ہوا۔ سیکنڈ کمپیوٹر کلاسیفیکیشن کے اندر جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے مین فریم۔ مین فریم کمپیوٹر the largest type of computer in common use۔ کمپیوٹر کی یہ لارجسٹ بڑی ٹائپ ہے، بڑے کمپیوٹر ہے جو عام استعمال میں، عام لوگ اسے کمرشلی جو استعمال کر رہے ہیں اس میں یہ بڑے ہیں۔ ویسے سب سے بڑے سائز کے حوالے سے سپر کمپیوٹر ہے، لیکن عام جو کمرشل یوز کے لیے، کامن لوگوں کے استعمال کے لیے کمپیوٹر بنائے گئے ان میں سے جو بڑے کمپیوٹر ہیں وہ مین فریم کمپیوٹر ہیں۔ مین فریم انہیں عام لوگ استعمال کر رہے ہیں، کمرشل یوز کی مدد سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ یوز اس کے کہاں پر ہے؟ بینکس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، اس کے بعد انشورنس کمپنیز ہیں ان کے اندر یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے ادارے ہیں جو عام لوگ جنہیں اون کرتے ہیں، وہی اپنا سارا ڈیٹا اس کے اندر مینیج کرتے ہیں۔ تو
پروسیسنگ پاور کے حساب سے اگر بات کی جائے اس میں بھی ہزاروں کے حساب سے پروسیسر لگے ہوتے ہیں اور یہ بھی ڈیمانڈ پہ بنتا ہے جتنی میری ریکوائرمنٹس ہوں گی میں اس کے مطابق اس کمپیوٹر کو ڈیزائن کرواؤں گا. تو پروسیسنگ پاور اس کی بھی بہت زیادہ ہے. اسٹوریج کیپیسٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت زیادہ ڈیٹا اسٹور کیا جا سکتا ہے اور یہ نیٹ ورکنگ کے انوائرمنٹ میں ایز اے سرور کام کرتا ہے. یہ اس کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے. باقی تو آپ یہ بھی پوائنٹ لکھ سکتے ہیں قیمت میں بہت مہنگا ہے, یہ پوائنٹ اس پہ ایڈ ہوگا. سائز میں یہ بھی بہت بڑا ہے, پروسیسنگ سپیڈ اس کی بھی بہت زیادہ ہے. پاور کنزمپشن کا پوائنٹ آئے گا کہ بجلی بہت زیادہ کنزیوم کرتا ہے. پرائس کا اگر پوائنٹ آ جائے تو قیمت میں بہت مہنگا ہے. اسٹوریج کیپیسٹی کا پوائنٹ آ جائے تو اسٹوریج کیپیسٹی اس کی بہت زیادہ ہے. تو یہ سارے پوائنٹ لکھے جا سکتے ہیں لیکن جو سب سے میجر اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیٹ ورکنگ کے انوائرمنٹ میں ایز اے سرور یوز ہوتا ہے. یا آج کل کے دور میں آپ کو سرور وغیرہ کا کانسیپٹ بھی پتہ ہونا چاہیے نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے. تو یہ نیٹ ورکنگ کے انوائرمنٹ میں ایز اے سرور استعمال ہوتا ہے, ایز اے مین کمپیوٹر. اب سرور کیا ہے؟ فیس بک کا سرور ہے, یوٹیوب کا ہے. اب ہم نیٹ ورک کے ذریعے سرور کو ایکسیس کرتے ہیں. اب یوٹیوب میں کتنی ویڈیوز ہوں گی, کتنا ڈیٹا پڑا ہوگا, اتنی ویڈیوز ہیں کہ صرف میں اے لکھ کر سرچ کروں تو پتہ نہیں ہزاروں کے حساب سے اے کے نام سے ویڈیوز کھل جائیں گی. کاؤنٹ لیس, ہم گن نہیں سکتے کتنی ویڈیوز ہیں. کسی ایک گانے کا نام ہم سرچ کرتے ہیں تو اس ایک گانے کی ہزاروں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. مختلف اس میں سینز ہیں, بیچ میں کسی میں سمپل اوپر ٹائٹل سے لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, گانا جو گایا جا رہا ہے وہ لکھا ہوا سامنے سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے. باقی بیک گراؤنڈ میں ایک پکچر ہوگی, کسی میں کسی جگہ کی ویڈیو لگی ہوئی ہے. تو ہزاروں ویڈیو صرف ایک گانے کی اگر ہم سرچ کریں تو کھل جائے گی. تو کتنا ڈیٹا پڑا ہوگا, ہماری سوچ سے بھی باہر. تو جب یوٹیوب کے ساتھ میں کنیکٹ ہوتا ہوں, اپنے موبائل کو کنیکٹ کرتا ہوں, تو میں کوئی بھی ڈیٹا جو یوٹیوب کے سرور میں پڑا ہوا ہے اس کو میں ایکسیس کر سکتا ہوں. تو سرور مین کمپیوٹر ہے. مثلا ایک بینک ہے تو بینک کی جو ڈیٹا بیس ہے ان کے مین کمپیوٹر میں سرور میں سیو ہوتی ہے. بینک کی جو ڈیٹا بیس ہے تو ان کا جو بڑا مین فریم کمپیوٹر ہے, سرور ہے, اس کے اندر ہوتی ہے. سارا ڈیٹا بھی اسی کے اندر ہوگا. اس سرور کے ساتھ جو کنیکٹڈ کمپیوٹر برانچز کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں کلائنٹ یا ٹرمینل. نوڈ بھی انہی کا نام ہے. تو سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اب پنڈی بورڈ کا بھی سرور موجود ہے, اس کی ویب سائٹ سرور کا ایڈریس ہے. ہم لکھ کر جب انٹر کرتے ہیں ہمارا ریزلٹ اگر آ چکا ہے تو وہ پنڈی بورڈ کے سرور کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے. جب ویب سائٹ لکھ کر ہم اس سرور کو ایکسیس کرتے ہیں, اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, اپنا رول نمبر لکھتے ہیں, تو اس سرور سے ڈیٹا ٹرانسفر ہو کر ہمارے کمپیوٹر کی اسکرین پہ سامنے آ جائے گا. یہ اپ لوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ کی فسٹ ایئر میں نیٹ ورکنگ کے ٹاپکس ہیں, ان میں بھی ہم پڑھیں گے. تو جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا سرور میں ہے. کلائنٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تب وہ ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ نیٹ ورکنگ کے انوائرمنٹ میں ایز اے سپروائزر, ایز اے مین کمپیوٹر, ایز اے ہیڈ کمپیوٹر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور سارے کا سارا ڈیٹا اسی کے اندر سٹور ہوتا ہے. باقی کمپیوٹر اس کے اندر سٹور کیا ہوا ڈیٹا حاصل کرتے ہیں. تو یہ نیٹ ورکنگ میں سرور یوز ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ایک کمپیوٹر کا نام لکھا ہوا ہے IBM S390 سسٹم. اس کی ایگزامپل میں MCQs میں آ سکتا ہے. اب اس میں دو تین ہی مین باتیں آئی ہیں. تو یہ کامن یوز میں عام لوگ اسے استعمال کرتے ہیں, وہ تو بڑے بڑے ادارے
پھر استعمالات کہاں پر بینکس کے اندر، انشورنس کمپنیز وغیرہ کے اندر یہ استعمال ہو رہا ہے. نیٹ ورکنگ کا کانسیپٹ دیا اور ڈیفینیشن ٹرمینل کی لکھی ہوئی ہے. ٹرمینل از اے مانیٹر اور کی بورڈ کنیکٹڈ ٹو مین فریم. ٹرمینل سمپل ایک پرسنل کمپیوٹر ہو سکتا ہے جو سرور کے ساتھ، مین فریم کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں. نیچے اس کی ایگزامپل، باقی سارے اسی کے پوائنٹ پرائس کے حوالے سے، اسٹوریج کیپیسٹی کے حوالے سے ہم اسے سپر کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں. کل انشاءاللہ ریمیننگ جو 2 کمپیوٹر کلاسیفیکیشن میں منی اور مائکرو ہم پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ.